नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यक़रअल क़ुरआन रतबन कमा अनज़ल फ़लियक़रअ अला क़िराअति इब्न उम्मि अब्दिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सीरत सहाबा के ज़िम्न में आज कोशिश करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु पे बात करें। एक मरतबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि तुम कुरान पढ़कर मुझे सुनाओ। तो मैंने सूरह निसा खोल के पढ़ना शुरू की। फरमाते हैं जब मैं यहाँ पे पहुँचा फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, कि कैसे आपको उस पे गवाह बना दिया जाएगा और आप उम्मत पे गवाह होंगे। इस आयत में फरमाया गया जब, तो बहरहाल कहते हैं जब मैंने ये आयत यहाँ पे मुकम्मल फरमाई की तो मैंने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूस रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। तो उस आयत में इतना पावरफुल कुछ ज़ाहिर मीनिंग था कि नबी अलैहिस्सलाम को ये ख़ास तौर से टच की ये बात। अब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से सिर्फ एक यही आयत नहीं है, लेकिन इनका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। जो कोई भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की लाइफ को, इनकी सीरा को समझ ले, उसके दिमाग में इंशाअल्लाह ताला कोई भी दीन के, शरीयत के मसाइल के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। दैट इज़ अ फैक्ट। हमने पीछे बात की थी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की। अगर आप आगे चल के देखेंगे ना इनकी टीचिंग्स के अंदर, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के अंदर जो जज्बा था, शौक़ था, उन्होंने इल्म हासिल किया, आगे से उसे रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया। उस इल्म के आगे जाके इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फिर उस इल्म को लिया और उससे शवाफ़ी पूरी फ़िक़्ह निकली। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से हनफ़ी, एंड देन आगे हम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जाएंगे जब, तो उनके आगे हम देखेंगे कि मालिकी फ़िक़्ह कैसे निकली। बहरहाल ये अब सहाबी वो हैं जो बिल्कुल अर्लीस्ट दौर में इस्लाम लाने वाले सहाबी हैं। फरमाते हैं कि मेरे से पहले सिर्फ 5 लोग मुसलमान हुए थे, मैं छठा आदमी था जो मुसलमान हुआ। अब अबू बकर, अली, ज़ैद और ख़दीजा, ये कुछ 4-5 लोग सिर्फ इस्लाम लाए थे। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए। अभी बिल्कुल चंद सहाबा कराम मक्का में थे उस वक्त से नबी अलैहिस्सलाम के साथ। एक मरतबा मुसलमानों में ये चैलेंज लगा कि कौन जाके काफिरों को कुरान सुना के आएगा। अब ज़ाहिर है उस वक्त तो काफिर तो बिल्कुल मुतशद्दिद हुए हुए थे, वो तो मारने मोरने पे आए हुए थे। किसके अंदर हिम्मत होगी? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद खड़े हुए और गए जाके जहाँ पे कुरैश मक्का वाले बैठे हुए थे, वहाँ जाके सूरह रहमान की तिलावत स्टार्ट कर दी। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये आयत तिलावत की। जब तिलावत करके वापस आए तो सहाबा ने देखा वो लहू लुहान, मार मार के उनका मक्का के काफिरों ने इतना बुरा हाल किया कि वो लहू लुहान हो चुके थे जब वापस आए। बहरहाल लेकिन हिम्मत ऐसी थी, फरमाते हैं कि पहले ये जितने मेरी नज़र में इन कॉम्पिटेंट और अनइम्पॉर्टेंट थे, अब उससे भी ज़्यादा हो गए हैं ये काफिर। तो गोया इनका जज्बा और बढ़ गया। तो एनीवेज़ अब नबूवत के रफली 5 साल बाद रजब के महीने में, जब हमने कल भी डिस्कस किया था, इथियोपिया की हिजरत का वाक़या आया। उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस हिजरत में इथियोपिया चले गए, हबशा की तरफ। लेकिन चंद दिन ही गुजरे थे, इन्हें ख़बर आई मक्का से कि शायद पूरा कुरैश का कबीला मुसलमान हो गया, तो वापस मक्का आ गए। यहाँ आके देखा तो ये गलत खबर थी। फिर बहरहाल कुछ दिन गुजरे और ये दोबारा फिर एक और मरतबा हिजरत फरमा कर फिर इथियोपिया वापस गए। और फिर फाइनली जब हिजरत का वाक़या नबी अलैहिस्सलाम का आया और नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए, तो जैसे ही हिजरत का बारे में इन्होंने सुना, ये फ़ौरन मदीना तशरीफ़ ले गए और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ज्वाइन फरमाया। अब जब ये मदीना पहुँचे उस वक्त ग़ज़वा बदर का बिल्कुल तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो ये तो फ़ौरन लब्के और लब्बैक का और ग़ज़वा बदर का मशहूर वाक़या हम सीरत में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से यहाँ सामने खड़े हुए थे और इनके साथ 2 बच्चे खड़े हुए थे, एक का नाम मुआज़ था, एक का नाम मुअव्वज़ था। उन्होंने कहा या अम्मी, ये अबू जहल कौन है इनमें से? बहरहाल उसने बताया इन्होंने कि ये बंदा है, और वो 2 बच्चे गए और उन्होंने जाके अबू जहल का गोया ख़ात्मा फरमाया।
اور خاتمہ بہرحال اینڈ میں وہ مرا نہیں تھا ابھی، وہ پڑا ہوا ہی تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یہ بچے جنہوں نے اٹیک کیا تھا اس پہ. یہ گئے اور انہوں نے دیکھا یہ ابھی زندہ ہے، اور کیا فرماتے ہیں مرتے مرتے بھی کہتا تھا میری گردن کو نا یہاں سے ذرا صحیح طرح کاٹنا، یہ سردار کی گردن ہے، ایسے نہ جائے. بہرحال اس کا اپنا مشرک کا اپنی جگہ. تو اینی ویز یہ اس وقت سے پھر غزوہ بدر سے ٹوٹل نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں اس سے زیادہ کلوزنس تو کسی کو تھی نہیں. ایک مرتبہ ان کے بارے میں مشہور تھا، یہ بہت ہی دبلے پتلے بہت ہی پتلے نازک سے تھے فزیک کے اعتبار سے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں نا کسی درخت پہ چڑھایا کسی کام سے، تو صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے ان کی ہنسی نکل گئی ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر، گویا ان کی بہت پتلی ٹانگیں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لرجل عبداللہ اسکل فی المیزان یوم القیامت من احد. اس پہ ہنس رہے ہو؟ یہ وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن اسکل فی المیزان، میزان کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری یہ بندے کے اعمال ہوں گے. اس کے اوپر اس کی فزیک سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اس پر نہیں جائیں. اور سیرت کے معاملے میں ہم نے غزوہ خندق کا بھی واقعہ ڈسکس کیا تھا، جب کفار کے لیے دیکھنے کرنے اسپائی کرنے کے لیے انہی کو بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے. بالکل سابقین اولین میں سے تھے، ظاہر ہے پہلے چھٹے آدمی جو اسلام لائے. انہیں صاحب النالین والسواک والوسادہ بھی کہا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت آپ کی خدمت میں تھے. آپ بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو وضو کا پانی رکھتے، آپ کے جوتے مبارک نالین، اسی لیے صاحب النالین کہا نا، آپ کے سامنے آپ کے جوتے لا کے پیش کرتے، آپ کا وسادہ چادر ہر چیز آپ کا، یعنی کہ جو گویا کے معاملات تھے وہ یہ دیکھا کرتے تھے. اسی لیے ان کے لیے خاص طور سے نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں. ایک مرتبہ بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ یمن سے آئے جب اپنے بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو عبداللہ بن مسعود ہے یہ شاید کوئی غالباً گھر کے ہی آدمی ہے نبی علیہ السلام کے. یہ آتے ہیں، ان کے لیے خاص آرڈر تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذن کا علی ان یرفع الحجاب او ان تسمع سوادی حتی انحاک، کہ آپ کو اجازت ہے اگر آپ دیکھیں نا میرے گھر پہ آئیں سامنے اور یہاں پردہ اوپن ہو حجاب سامنے کا، تو آپ ایسے ہی اندر آ جایا کریں، آپ کو اجازت ہے کھلی. یعنی گویا کہ اتنے قریبی نبی علیہ السلام کے تھے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ آپ کے کوئی گھر کے ہی فرد ہیں جو ان کا ایسا اوپن کھلا آنا جانا ہے آپ کے گھر میں. بہت عرصے بعد فرماتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام سے ان کا دین کا تعلق ہے خالی. بہرحال اور پھر اسی طرح سے آپ کے اسٹوڈنٹس میں کا بھی اپنا یہ مقام. یہ غالباً 17 ہجری کی بات ہے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیڈرشپ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور پورا عراق کانکر ہو گیا. پورا عراق فتح ہوا جب مسلمانوں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر اپنا ایک ملٹری بیس بنایا. اس ملٹری بیس کے اندر تقریباً روایات میں آتا ہے غالباً 1500 صحابہ کے قریب کوفہ شفٹ ہوئے، وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے. 70 کے قریب اس میں بدری صحابہ تھے. انہی لوگوں کے اندر غزوہ بدر میں جو لوگ شامل تھے شروع کے 313 میں 70 بدری صحابہ وہاں موجود تھے کوفہ کے اندر. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں جب بھیجا کوفہ تو ساتھ میں لکھ کے بھیجا میں تمہیں اپنا نائب اور معلم بنا کر بھیج رہا ہوں اس بندے کو، اس کی اسی طرح سے اطاعت کرنا جیسے تم میری اطاعت کرتے ہو. یعنی یہ گویا بالکل اپنا سیکنڈ ان کمانڈ بنا کر انہیں کوفہ بھیجا، اور بھیجا معلم بنا کر لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے. یہ دین کا علم ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ جی فلاں چیز تو حدیث میں آئی ہے، فلاں چیز تو حدیث میں نہیں. عام طور سے اتنے ایزیلی کسی بھی بات کو آج کل ہر کوئی ماشاءاللہ امام گوگل ہمارے ساتھ ہیں، گوگل کرتے ہیں ہم لوگ اور فٹافٹ 1 سیکنڈ میں فتویٰ نکل آتا ہے. اب یہ لوگ کیسے علم پھیلا رہے ہیں؟ یہ کوفہ کے اندر ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے علقمہ رحمہ اللہ، تابعین میں سے. ان کا تعلق خلفۂ راشدین کے ساتھ بھی بہت کلوز تھا، چاروں خلفۂ راشدین کے ساتھ بھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی. ان کے اسٹوڈنٹ تھے کوفہ میں یہ علقمہ. ان علقمہ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے علم تدریس کا سارا معاملہ سٹارٹ کیا کوفہ میں. اور پھر فائنلی علقمہ کے اسٹوڈنٹ ابراہیم نخفی اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے حماد. یہ کوفہ کے وہ لوگ تھے جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے. اور انہی حماد رحمہ اللہ کے بعد حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسند جو اس کا تھا فقہ کا وہ کوفہ کے اندر سنبھالا ان کے بعد.
تو بہرحال یہ وہ صاحب تھے جن کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو علم تھا، جو نالج تھی، گویا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 2 سے 3/4 دنیا کے اوپر پوری حنفی فقہ آج بھی رائج ہے، اور وہ سارا علم جو آ رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے توسط سے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ علم ہے جو انہوں نے کوفہ میں پھیلایا اور عام فرمایا، اور وہ پھر آج ہم تک بالکل آسان طریقے سے حلوہ بن کے پلیٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بہرحال اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب ہم نے یہ شروع میں حدیث پڑھی نا، فرمایا من سرہ یقرأ القرآن رتبا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، کہ جو کوئی بھی قرآن کو اس فارمیٹ کے اوپر سمجھنا چاہتا ہے کہ جیسے رتباً، جو بالکل تر و تازہ طریقے سے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھے فرمایا۔ تو بہرحال آپ کا مقام اتنا ہائی تھا۔ 4 قاری حضرات تھے جن کا نام نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی متعین فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے استقرأ القرآن من 4 من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان 4 حضرات کے نام نبی علیہ السلام نے متعین فرمائے تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ ان 4 لوگوں کی قرات کے اوپر قرآن کو پڑھو، یہ ہمیں حکم فرمایا گیا۔ اسی لیے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ صحابی جو ہیں وہ فرماتے ہیں ما علم رسول اللہ ترک بعد اعلم بما انزل اللہ من ھذا القائل، کہ میں نہیں جانتا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی کا جملہ ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ جو آدمی ہے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے زیادہ قرآن کو کوئی زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے 70 سے زیادہ صورتیں قرآن کی خود نبی علیہ السلام سے میں نے پڑھ کے سنائی ہیں اور ان سے سیکھی ہیں۔ 70 سے زیادہ صورتیں براہ راست نبی علیہ السلام سے سیکھنے والے صحابی ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایسی صورت، کوئی آیت نہیں ہے جس کا شان نزول، جس کی جگہ، جس کا مقام مجھے نہ پتا ہو کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں مجھے وہ ایک آیت کے بارے میں معلوم ہے۔ تو خیر اینی ویز آپ کی اسی لیے آپ سے پھر احادیث بھی بہت ساری نریٹ ہو گئیں، 484 کے قریب آتا ہے روایت میں کہ آپ سے احادیث بیان آپ نے کی آگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کے زمانے میں آپ کوفہ میں ہی تھے، کوفہ میں ہی آپ علم پھیلاتے رہے، درس و تدریس میں مصروف رہے، اور پھر عثمان اور آپ کو وہاں بیت المال کا بھی ہیڈ انچارج بنایا ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، تو ان معاملات کو بھی دیکھتے رہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعد میں فائنلی انہوں نے آپ کو واپس مدینہ بلا لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عرفوا احدا اقرب سمعا وهدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، کہ میں نہیں جانتا کسی شخص کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، سیرت اور کردار کو اس طرح سے فالو کرنا بتا سکتا ہو جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما سکتے۔ ظاہر ہے سورہ جن میں بھی آپ پڑھیں گے، سورہ جن جب ہم پڑھتے ہیں وہ نازل ہوتے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ، یعنی یہ تو وہ صحابی ہیں جو انسان جنوں تک کی انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھنے والے وہ صحابی ہیں۔ تو بہرحال ان سے زیادہ علم اور نالج اور تفقہ تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس کال پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ خود ان اٹ سیلف ایک عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور انہی کے انڈر عراق پورا کانکر ہوا اور پھر فائنلی کوفہ کو گورنر وہاں بنایا گیا ایک ملٹری بیس کیمپ۔ تو فرماتے ہیں ہم 6 لوگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ موجود تھے گیدرنگ کے اندر، مکہ میں 6 لوگ تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں، عبداللہ بن مسعود اور 4 اور صحابی یہاں پہ موجود تھے۔ تو قریش مکہ والوں نے کہا کہ آپ ان کو نکال دیں باہر تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہا کافروں نے کہ آپ ان، گویا کہ ہماری لینگویج میں کہیں گے، ان چھوٹے لوگوں کو باہر کریں تو ہم آپ کی بات سن بھی لیں شاید، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں جو لوگ صبح شام دن رات صرف اللہ کا ذکر اور اس میں تسبیحات میں مشغول ہیں، اور ان کی صرف اور صرف یہی ان کی امید ہے اور خواہش ہے اور ہوپ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ان لوگوں کو چھوڑنا نو وے، دیر از نو وے۔
یہ اس آیت میں حکم فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا وہ مقام ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان 6 لوگوں کا، کہ ان کے لیے بے شک قریش کے سردار ہیں جو بھی ہیں ان کو منع کر دیں، یہ ان کو ہٹانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس بات پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور فائنلی ایک بات جو اس میں دیکھنے کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب ان کی وفات ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ فائنلی مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف انہوں نے سفر فرمایا، اور جب ہی ریچڈ کوفہ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا علقمہ جو خاص طور سے تھے مین کی، اینڈ دین ان کے اسٹوڈنٹ ابراہیم نخفی، اینڈ دین حماد، تو یہ ان کے سارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گرینڈ ویلکم کیا بالکل ایٹ دا ڈورز آف کوفہ کی جو یعنی کہیں باہر نکل کے شہر سے بڑے میدان میں دے ویلکم حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹو کوفہ، اینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے اتنا خوش ہوئے، انہوں نے خوشی میں فرمایا رحم اللہ ابن ام عبد قد ملا حاذ القریہ علما اصحاب ابن مسعود سراج حاذ القریہ، کہ اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر رحم فرمائے خاص طور سے، کیونکہ انہوں نے اس قریہ، اس بستی کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بستی کے، اس کوفہ شہر کے چراغ ہیں، سراج حاذ القریہ، اس وادی کوفہ یعنی جو بستی ہے اس کے چراغ ہیں۔ تو بہرحال ان کا جو مقام تھا ظاہر ہے وہ پھر آگے علم ان سے جو پھر چلا، اور ان کے یہی اسٹوڈنٹس فائنلی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جب مسند سنبھالا اور پھر وہاں سے دین اس حنفی فقہ کے اندر پھیلا، اور پوری دنیا میں تقریباً 2/3 ورلڈز آج الحمدللہ اگر دیکھیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فالوور ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں رکتے ہیں، کل ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہ بات کریں، اور فقہ کے جو باقی دوسرے مسائل ہیں وہ جو جنریٹ ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔